अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, पाक सऊदी मुआहिदा, अच्छी बात यह है कि पीटीआई ने भी इसका खैर मकदम किया है। सियासी जमात ने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया, खुशगवार अलामत कही जा रही है इसको। जबकि मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी कड़ी तनकीद की और उसने ये कहा है कि पीटीआई के एक्स अकाउंट पर हमारे बच्चों की शहादत पर खामोशी रहती है और अब ये बोल रहे हैं क्या पीटीआई की क़यादत बानी पीटीआई को बाहर निकालने में संजीदा नहीं है। पीटीआई का तनाज़ा जो आपसी इख्तलाफात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या कोई वापसी का रास्ता है या नहीं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, क्या बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट सबसे बड़ा मसला है, ये भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। हुकूमत और अपोजिशन की जो महाज आ रही है इस पर ज़रूर बात करेंगे। कहाँ ये जाकर ख़त्म होगी या ये ऊँट किस करवट बैठेगा और आवाम को कितना रिलीफ दे पाए हैं और कितना मुस्तकबिल में उम्मीद की जा रही है कि आवाम के लिए बेहतरी हो सकती है। दूसरी जानिब सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और जराइम पेशा अनासिर के लिए कई ऑपरेशन किए गए हैं और कई जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार करके जराइम की बेखुनी की गई है। कच्चे के इलाके से पुलिस को बाजियाब करवाया गया है, पुलिस कांस्टेबल बाजियाब हुए हैं। जबकि 14 अजला में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की हड़ताल असर अंदाज हो सकती है या नहीं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। मेयर कराची खबरों में आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं और सियासी हरीफों को काफ़ी उन्होंने आड़े हाथों लिया जिस पर रिएक्शंस भी आ रहा है। ये आज के टॉपिक्स हैं। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ। जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्ज़ियाकार हैं। बशीर खान मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह हैं। जबकि कुमर इमरान अली खान साहब MKM पाकिस्तान से ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब आपसे। पाक सऊदी मुआहिदा इंटरनेशनली भी बड़ी पजीराई मिली और मुल्क में भी तमाम पार्टियों ने इसका बड़ा खैर मकदम किया। पीटीआई की जानिब से अपोजिशन का था ख़तरा कि पीटीआई इसको अपोज करेगी या इस पर तनकीद करेगी, लेकिन पीटीआई ने इसका खैर मकदम किया। कैसे देखते हैं आप, सूरत हाल कुछ तब्दील हो रही है? देखें, अगर इसको बायसियत पाकिस्तानी तो जाहिर सी बात है हर कोई इसकी हिमायती करेगा और इस पर खुश होगा, इत्मीनान का इजहार करेगा। काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सही सिमत में जा रही है और यही वजह थी कि पीटीआई ने इसको ऑन किया और बहुत ही दानिशमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुआहिदा कोई 6 महीने या 1 साल या कोई टाइम पीरियड के लिए तो है नहीं। हो सकता है आने वाले वक्त में कल को पीटीआई की गवर्नमेंट बन सकती है, फॉर्म हो सकती है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के मेरा ख्याल है कि इसको एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि वो भी इसको आगे लेकर चलना चाहेंगे। और बाहैसियत पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे कोई भी सियासी जमात हो इसको जो है ऑन करे और इस पर बेहतर जो है नताइज के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, इसके मुआहदे की ज़रूरत आपने देखा होगा कि इसलिए पेश आई कि जिस तरह इंटरनेशनली हालात चेंज हो रहे हैं, जिस तरह नए ग्रुप बन रहे हैं। आपने देखा कि नेटो जिसको एक सदी तक सबसे ताकतवर ग्रुप समझा जा रहा था, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और उसमें कई दरारें नज़र आई नेटो में। फिर अरब लीग के अंदर OIC में काफ़ी इश्यूज पैदा हो रहे थे माजी में, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि OIC को फाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उम्मत मुस्लिमा में ये चीज़ महसूस की जा रही है कि शायद हमारा दिफा बिल्कुल ना होने के बराबर है या फिर हम बहुत कमज़ोर हैं। यही वजह है कि कुछ पिछले अरसे में अगर आप देखें तो इस्लामी मुल्क काफ़ी करीब आए। ईरान और सऊदी अरब का कोई कभी सोच सकता था कि एक साथ बैठ सकते हैं, या तुर्की का भी बैठ सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने की 2-3 वजूहत हो सकती हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब के। देखें, सऊदी अरब इस्लामी मुल्कों में अगर देखा जाए तो बहुत एक ताकतवर और बासर मुल्क है, लेकिन फ़ौजी लिहाज से, दिफाई लिहाज से ज़ाहिर उतना नहीं है। उस लिहाज से तुर्की भी अच्छा ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसके अरब ममालिक से कोई तारीखी तौर पर अच्छे रवाबित नहीं है। ईरान और सऊदी अरब का आपको पता है उस तरह। बाकी एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क बचता है कि जिसके सऊदी अरब हो या ईरान हो या तुर्की हो या बाकी जो ममालिक हो, जितने भी इस्लामी कंट्रीज हैं, उन सबसे बेहतर रिलेशनशिप है और इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक पाकिस्तान बिल्कुल इस पोजीशन में है कि काफ़ी चीज़ों को लीड कर सकता है और लीड कर भी रहा है। बिल्कुल। बशीर खान मंदोखेल साहब से भी बात कर लेते हैं। बशीर खान साहब, इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद अब वक्त की ज़रूरत
کہا جا رہا ہے، اور اب تمام اسلامی ممالک کو، نہ صرف اسلامی ممالک کو بلکہ میں کہوں گی کہ ہم انٹرنیشنلی تو اتحاد کی ضرورت پہ زور دیتے ہیں، ہمیں اندرونی جو پارٹیاں ہیں ان کے بھی اتحاد پہ تھوڑا فوکس کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مشکور ہوں. محترمہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنی بہتری ہو سکے وہ کریں. جہاں رہی بات پالیسی کی، یہ ہمارا ملک جو ہے یہ فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن میں مختلف قومیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پالیسی جب تک مشاورت سے نہیں ہو تو اس کو میں اتنا پائیدار نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ملک سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی کوئی بھی پالیسی بنائے تو پالیسی کا سرچشمہ جو ہے وہ پارلیمان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو پالیسی پارلیمان سے ہو وہ ہمیں قابل قبول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل آپ نے درست کہا. کنور عمران علی خان صاحب بھی کافی دیر سے خاموشی سے سن رہے ہیں سب کی باتیں. بالکل آپ سے بھی بات کریں گے. کنور عمران علی خان صاحب، ایم کیو ایم ظاہر ہے ایک اپنا موقف بھی رکھتی ہے اور ایک مضبوط پارٹی ہے، مضبوط پلیٹ فارم ہے. کیسے دیکھتے ہیں یہ انٹرنیشنلی کچھ چیزیں بہت زیادہ یکے بعد دیگریں ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹرمپ کا بیان بھی آ گیا اور اس نے بار بار وہ پاکستان کا نام لے رہا ہے. تو کہیں کسی جگہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے؟ ٹرمپ کی گورنمنٹ بھی کہیں شیکی تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، ملک کے جو دشمن ہیں وہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. اور میں اگر ملک کے دشمنوں کا اگر میں لسٹ بنانا شروع کروں تو دنیا میں پتہ ہے سب کو کہ کون کون لوگ ہیں. صحیح. اور وہ کبھی بھی ذہنی طور پہ اور دل سے کبھی بھی پاکستان کو قبول نہیں کرتے ہیں. جہاں پاکستان کے کوئی معاہدے ہوتے ہیں، جہاں پاکستان کی کوئی پذیرائی ہوتی ہے، ایون کہیں میچز میں پاکستان کی جیت ہوتی ہے، تو آپ کو انٹرنیشنلی آپ کو دو قسم کی رائے ملتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں ہمارے خود پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں جو پاکستان دوست ہیں وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ جو موجودہ، جیسے ابھی سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کا آپ ذکر کر رہی تھی، میں یہ کہتا ہوں بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی بھی پارٹی کو اپنی ذاتی کوئی رنجش کو سامنے رکھے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی مہارت عسکری معاملات میں جو مہارت ہے، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایجنسیز، ISI اور دیگر دنیا اس کی مہارت سے واقف ہیں، معترف ہیں، تعریف کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے پاکستان سے دیرینہ اور بہت اچھے اور مضبوط تعلقات ہیں، اور اپنے دفاعی معاملات میں وہ پاکستان سے مشاورت بھی رکھتا ہے اور ان کا کوارڈینیشن بھی. اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ بات کریں تو مدینہ وہاں موجود ہے، مکہ وہاں موجود ہے. ہمیں یہ سعادت جس بھی لحاظ سے اگر ملے تو ہماری خوش نصیبی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہماری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا اپنا ٹھیک ہے موقف ہے، لیکن جہاں ملک پاکستان کی بات آ جائے تو سب کو ساری چیزیں بالائے طاق رکھ کے اور صرف پاکستان کے لیے آپسی اختلافات سے بالا تر ہو کے بات کرنا چاہیے. بالکل بڑی اچھی بات کہی کنور عمران صاحب نے. بالکل اس پر بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ کنور عمران علی خان صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے موجود ہیں، بشیر خان مندوخیل صاحب پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے سندھ کے نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ذوالفقار علی ببر صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اہم ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپس کے اختلافات کو اگر ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو شاید ہم بہت زیادہ بہتر حل کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں. بشیر خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ بریک پر جانے سے پہلے؟ میں آپ کا مشکور ہوں ان دونوں بھائیوں کا، سننے دیکھنے والوں کے. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اب ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. دنیا جہان نے بہت ترقی کی ہے، اور اگر ابھی بھی ہم مل کے، اتنی قیادت سب کے پاس کچی بچی ہیں کہ مل کے اور اس ملک کو اس سمت پہ لے جا سکتے ہیں
जहाँ कोई अंधेरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ बात खराबी कहाँ है? खराबी यहाँ है कि शायद ये बात किसी को नागवार भी तर्क गुजरे। लगे। अच्छा, इस मुल्क को चलाने के लिए हम फिर ये कहेंगे, और ये वाहिद रास्ता है, इस मुल्क को चलाने के लिए पार्लियामेंट सबसे बेहतरीन और वाहिद रास्ता है जहाँ पॉलिसियाँ बननी चाहिए। और इस मुल्क को चलाने के लिए, जैसा अभी इमरान भाई ने बोला कि मुसलमान भाई हैं, बिल्कुल ये कहेंगे मुसलमान भाई है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन भाई का मतलब ये नहीं है कि जो मेरे सूबे में है, पुख्तनख्वा वतन में, बलोच वतन में, आप उसको लेके जाए अपने मुल्क, अपने वतन, अपना सूबा लाहौर चलाने के लिए, और मुझे बोलोगे आप मेरे भाई, ऐसा नहीं चल सकते। हकीकत को अब हमने माननी होगी। और यहाँ जितने भी है इस मुल्क में, हम बिल्कुल समझते हैं, हम इंसान को इंसान पे बालादस्त समझना ये गुनाह समझते हैं। हमारे लिए सारी इंसानियत, जब अगर हमने इंसानियत को बचा लिया तो हम आगे चल सकते हैं। अगर हम इस कश्मकश में अभी भी मुब्तला रहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बड़ा भाई हूँ, आप फलाने भाई, आप अनपढ़ है, फलाना है, तो हम मजीद पीछे की तरफ जा सकते हैं, आगे की तरफ नहीं। बाइफिकेट नहीं करना, सबके हुकूक, सबको बराबरी की बुनियाद पे देखा जाए, जो जिसके जमीन पे जिसके हकूक है, जो इख्तियार है, जो उसके वसाइल है, उसको मिलना चाहिए, तो हम चल सकते हैं। ठीक। जुल्फिकार अली बब्बर साहब, बड़ी अच्छी बात है पार्लियामेंट। जी बोले। मेरा ख्याल है कि ये कहना चाह रहे हैं, जो इनकी बात है या इनके बात का मकसद है कि ये जिस तरह कौमों के दरमियान या मुल्क के अंदर सूबों के दरमियान जो इख्तलाफात है, वो शायद इसी वजह से, मेरा ख्याल है कि उनको जितना ज़्यादा बाइख्तियार बनाना चाहिए, उनके वसाइल पर उनको हक मिलना चाहिए, ताकि ये गिले शिकवे दूर होने चाहिए। जी आप कुछ? जी मैं ये कह रही थी कि पार्लियामेंट, जाहिर है आपके तो बड़ा गहरी नज़र है सियासत पर भी और मुल्क की जो चीज़ें हैं उस पर भी। जो पार्लियामेंट है, क्या वहाँ पे कभी आवाम की बात होती है या सिर्फ आपस की मफाद के लिए कवानीन बनाए जाते हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये, आवाम की तरफ से कई दफ़ा ये पूछा जाता है। मेरा ख्याल है कि अभी तक तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अवामी मफाद के लिए कोई ख़ास कानून साजी नहीं होती होगी आटे में नमक के बराबर, लेकिन ज़्यादातर मफादात के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट बहुत मुकद्दस है, हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरा ख्याल है मुल्क में सबसे बड़ा आइनी इदारा है, और उससे हर इदारा एनर्जी लेता है और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उसको मिसयूज़ किया जाता है। और शायद उसकी वजूहात, मौजूदा हुकूमत को सिर्फ हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अगर उसको डीपली देखें तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इंतहाई कमज़ोर रही है। अभी हम उस नेच पर नहीं पहुंचे जिस तरह दुनिया मॉडरेट माशरे में डेमोक्रेसी होती है, वो वहाँ पर अभी भी हम बेशक कहने में कह देंगे कि पार्लियामेंट आज़ाद है, हुकूमत इलेक्शन से आई है, और लेकिन इलेक्शन होने का मतलब डेमोक्रेसी मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हो जाए एक दिन के लिए और उसके बाद डेमोक्रेसी वो हो गई, गवर्नमेंट बन गई। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि उसमें आवाम की आरा शामिल हो, आवाम का एतमाद शामिल हो, आवाम की कुव्वत शामिल हो। जिस तरह आपने देखा होगा कि यूरोप के ममालिक में होता है, जिस तरह वेस्ट में, अमेरिका में भी इवन उस तरह की डेमोक्रेसी कहा जाता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान अली खान साहब, ये जो पीटीआई की तनकीद बराए तनकीद का मामला सिलसिला चल रहा है, अब अगर एक पाक सऊदी मुआहदे का खैर मकदम कर लिया है तो उसको मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा काउंटर किया जा रहा है एक्स अकाउंट के हवाले से, तो क्या ये दुरुस्त है? ये सूरत हाल कैसी बनती आप देख रहे हैं कि तनकीद बराए तनकीद, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात, बस यही एक रवैया है सियासत का या सियासी जो उतार चढ़ाव आप कहेंगे इसको? देखिए, उसमें मुकम्मल बात यह है कि वो तनकीद उन्होंने ये की है कि इनका एक्स अकाउंट हमारे बच्चों की शहादत पे खामोश रहता है, बल्कि इसमें एक वर्ड ऐड होना चाहिए, मुजरिमाना खामोश रहता है। अच्छा जी, बात यह है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक जहाँ पाकिस्तान की बात आ जाए, मैं इस बात को अप्रिशिएट करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इमरान साहब से बात कर लेते हैं। इमरान साहब बताइएगा, ये जो सियासी मंजरनामा है ये अब तब्दील होता देख रहे हैं आप? पीटीआई की जो क़यादत इस वक्त जो मौजूद है, वो बानी पीटीआई को वो बाहर निकालने में संजीदा नज़र नहीं आ रही, कुछ इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं उनके, क्यों? देखिए, उनके कौलो फिल में तो तजाद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है।
اور دوسری چیز یہ میرے خیال میں بانی پی ٹی آئی کو بھی اپنا جو رویہ ہے اس میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کچھ لچک لانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کبھی بھی اس کنڈیشن میں, اور بانی پی ٹی آئی خود بھی کبھی بھی اس کنڈیشن میں جاتے ہی نہیں اگر تھوڑا سا سمجھداری سے اور مثبت رویہ رکھتے. اور ایک لائن ہوتی ہے ہر چیز کی نا, ایک حدود ہے, تو اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جو واقعات ہوئے تھے آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود بھی اپنا رویہ ٹھیک کریں, اور جو ان کی موجودہ قیادت ہے وہ اپنے کارکنوں کی بھی کاؤنسلنگ کرے, اور اگر مشورہ دیتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو تو بھی مشورے ایسے دیں کہ بھائی وہ ان کا رویہ آپ کم سے کم ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے باہر کے ممالک کو پاکستان پہ یا پاکستان کے اداروں پہ جو ہے انگلی اٹھانے کے لیے ان کے بیانات یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا سہارا لینا پڑے. تو اور دوسری ایک جو میری بھی بات چل رہی تھی اس سے پہلے وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے مسلم لیگ نے جو ان پہ اعتراض کیا کہ جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ جو ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں اس پہ خاموش رہتا ہے, جس میں نے کہا آپ سے کہ مجرمانہ خاموش رہتا ہے. تو یہ ہمیں بات اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایسا نہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں, عام عوام بھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے. اور جہاں کوئی ایسی بات آتی ہے میں سمجھتا ہوں پیچھے اس کے کوئی بھی طاقتیں ہوں, برجستہ یہ بات کرنی چاہیے, ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ کہیں اس طرح شہادتیں ہو جاتی ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. اور آپ کو پاکستان کے ایک ایک بچے کی زندگی, ایک ایک شخص کی زندگی اتنی ہی قیمتی نظر آنی چاہیے جتنی آپ کو اپنے کسی کارکن کی یا اپنے کسی گھر والے کے لیے اگر احساس ہو. بالکل. اچھا بشیر خان صاحب, ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ کی خاصی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے اور آپ ظاہر پارٹیوں میں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, لیکن وہ بنیادی بات کیا ہے جس کو اگر کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ بنیادی مسئلہ کیا ہے پاکستان؟ دیکھو بنیادی مسئلہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں, بالکل اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا, جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. ہمیں محترم سے اختلافات رہیں لیکن اصولوں پہ ہونے چاہیے. جس سے بھی اختلافات ہو وہ اصولوں پہ ہو, لیکن ان کے حق تلفی نہ ہو. دیکھو یہاں مسئلہ یہ ہے, ہم بولتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھتی ہے. پارلیمنٹ میں آپ ان لوگوں کو جانے دو گے جو بولنے کے حقدار ہے, جو بول سکیں گے, عوامی نمائندے ہوں گے تو یہ بات ہوگی. تو یہ تو پھر وہی فارم 47 والی بات آ گئی. بالکل. جب تک میں دونوں سے اور بالکل سننے اور دیکھنے والوں سے میں معذرت ہوں اس لفظ پہ, اس لفظ پہ نہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں, اس لفظ پہ جو ہم نے حقیقت تسلیم نہیں کی ہے. ہم جانتے ہیں ہم کراچی والے, یہ بھائی کراچی والا ہے, آپ کراچی والی, یہ کراچی کا بھی حلفیان بولتے ہیں کہ کیا پوزیشن رہی تھی. میں آپ کو خوشحال خان کاکڑ کے حلقے کا بتاتا ہوں. اگر وہ ابھی بھی جیت جائے امام صاحب تو مجھے اس چوک پہ لٹکا دے, اس چوک پہ لٹکا, میں گھر بھی نہیں جاؤں گا, میرا وعدہ ہے آپ سے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کو میں یہ لفظ ہوں کہ لاہور جب تک سندھی, بلوچ, پختون کو اس دائرے کے اندر, آئین کے اندر جو ہمارے حقوق ہیں تسلیم نہیں کرے گا, ہمیں حقوق اس میں نہیں ملیں گے, اسمبلی میں نہیں ملیں گے, جہاں پالیسیاں بنتی ہیں ان قوموں کو حقوق نہیں ملیں گے, ہم نہیں جا سکتے. ہمیں ایک دوسرے کو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم سر جوڑے اور عوامی نمائندے سر جوڑے, عوامی نمائندے سر جوڑے اور عوام کے لیے وہ پالیسیاں بنائیں جو اس ملک کو اندھیروں سے نکالے اور دنیا جہان کے اس صف میں رہیں یا کر سکے جہاں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک وقت تھا کہ پاکستان قرضے دیتا تھا. اس میں ایک لفظ اگر آپ مجھے اجازت دیں, جیسے ابھی آپ نے بولا کہ پلانے کا ٹویٹر ہے, میرے بچوں پہ نہیں رویا. بحیثیت پختون, بحیثیت ایک ورکر, بحیثیت مسلمان, میں تمام پاکستانیوں سے گلہ شکوہ کرتا ہوں کہ جب پختونخوا وطن میں شہید ہو رہے ہیں تو کیوں کسی نے آواز نہیں اٹھائی؟ جب بلوچ علاقوں میں ہو رہی ہے شہادتیں تو کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ جب سندھ میں ہو رہے تو آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میرے لیے قابل احترام ہے, انسانیت میرے لیے قابل قدر ہے. صرف پنجاب میں اگر کچھ ہوگا, پتہ ہلے گا تو ہم ڈول کے تھاپ پہ ناچیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں ہر انسان کو انسان سمجھنا ہوگا, ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھنا ہوگا. بالکل. میں 2 جملے یہاں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ مؤدباً بشیر بھائی جو ہیں ان کی گفتگو بہت اچھی ہے, لیکن میں 2 جملے یہاں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں بلوچستان میں, ایون سندھ میں, خیبر پختونخوا میں اس حد تک نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے حقوق معذرت کے ساتھ یہ ہمیں مس کانسیپٹ ہے کہ پنجاب غصب کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں. سی 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ سے تمام فنڈز وہ ٹرانسفر ہو کے آ جاتے ہیں اس پروونس کے وزیر اعلیٰ کے پاس. بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر اگر اسکولوں میں کام نہیں ہو رہا تو وہ پنجاب نہیں روک رہا ہے. اگر اسکولوں میں بھینسیں بن رہی ہیں وہ پنجاب نہیں روک رہا ہے. ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جو پیسے آئے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے. اب وزیر اعلیٰ کو اس کو ٹیکل ڈاؤن کر کے جو عوامی جو یونین کونسل لیول پہ ان کو جو دینا چاہیے فنڈز کو وہ ریلیز نہیں کر رہے. اور ہوتا کیا ہے کہ عوام جو بھولی والی عوام ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی پنجاب جو ہے وہ حقوق نہیں دے رہا, اور پھر ہم معذرت کے ساتھ لسانی اکائیوں میں بڑھ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے نہیں بڑھ پا رہے, ترقی نہیں کر پا رہے. یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. وہ چیز جو کہ بنیاد ہے جہاں پر خرابی آپ نے اس کی نشاندہی کی کہ ہم وفاق کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر چیزیں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں تو یہ پھر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور کیسے اس کو وہ کرتا ہے. ببر صاحب, حکومت اور اپوزیشن کی جو محاذ آرائی ہے یہ ہر دور میں ہم نے دیکھی اور ہمیشہ سے دیکھی. حالانکہ کئی ادوار ایسے بھی گزرے ہیں جہاں پہ فرینڈلی اپوزیشن کا لفظ بھی استعمال کیا گیا, لیکن اب جو صورتحال ہے وہ خاصی مختلف ہے. سیاسی ماحول جو ہے وہ خاصا مختلف ہو رہا ہے. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں, میرا خیال تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی اپوزیشن ہو رہی ہے کہ جس سے کوئی فائدہ اٹھائے. وہ تو تقریباً گزشتہ 20 سالوں سے ایسی نہیں ہوئی ہے اپوزیشن کے کوئی اور فائدہ اٹھائے. فرینڈلی اپوزیشن چل رہی ہے, فرینڈلی بھی ہو رہی ہے اور کبھی کبھار فرینڈلی نہیں بھی ہوتی, جینین بھی ہوتی ہے اپوزیشن. تو وہ تو ہوتی ہے, پوری دنیا میں ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے. بلکہ ہمیں اس چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے. نہیں, فخر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے. کیونکہ جس طرح یہ ابھی دوست ہمارے کہہ رہے تھے MKM والے کے 18ویں ترمیم کے بعد اور یہ, لیکن جب NFC ایوارڈ کے بعد تو پارلیمنٹ سے بل مشترکہ طور پہ منظور کرا لیے جاتے ہیں. آئین میں ترمیم ظاہری سی بات ہے میں نے یا آپ نے تو جا کر نہیں کی, پولیٹیشنز نے کی, انہی پولیٹیکل پارٹیز نے جا کر کی. اور یہ دوبارہ بھی قانون سازی کر سکتے ہیں, آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. انہی کے پاس اختیار ہے, چاہے وہ حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاستدان ہم سے کس طرح گلا کرتے, جو خود ان کا کام ہے, جو خود پولیٹیشنز کا کام ہے ساری چیزوں کو حل کرنا. چاہے عدالت کے ایشوز ہوں, چاہے کسی ادارے کے ایشوز ہوں, چاہے کوئی سے بھی ایشوز ہوں, پارلیمنٹ سپریم ہے, وہ سب سے با اختیار ادارہ ہے. چاہے میڈیا کے ایشوز ہوں, یہ آ کر کبھی عدالت سے رجوع کرتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم جب میئر سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ پرابلم سالو ہوئی, عوام کیوں شہر قائد کے میئر آج کل بہت زیادہ, اور انہوں نے کافی بیانات بھی دیے ہیں, بڑی پریس کانفرنسز بھی کی ہیں, اس لیے بہت خبروں میں ان ہے. تو جب ان سے سوالات یہ کیے جاتے ہیں صحافیوں کی جانب سے کہ بھئی کام نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے ہم تو بتائیں گے, آپ کو نشاندہی کریں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کا آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم کن مسائل کا شکار ہیں. تو ایسے سیاستدان بھی شاید مسائل کا شکار ہوں گے. کیوں عمران صاحب؟ دیکھیں اس میں یہ مرتضیٰ وہاب صاحب والی بات سے ہی آگے بڑھاؤں گا. جی ضرور. ان کے مسائل کا جو ادراک ہے ان کو ہے, لیکن ان کے ساتھ ظلم یہ وہ ببانگ دہل اس کو کہہ نہیں سکتے. ان کے ساتھ بھی ظلم ہے. جی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کے میئر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو, اور آپ MKM کے بالکل. میں مرتضیٰ وہاب صاحب کی ہمدردی میں آپ سے ہی والی بات کر رہا ہوں. ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ کیا ظلم ہے؟ NFC ایوارڈ سے جو دیکھیے سسٹم کوئی غلط نہیں ہوتا, وہ نیک نیتی کی بنیاد پر آپ نے اسمبلی سے پاس کیا 18ویں ترمیم, آپ لے کے آئے کہ جی وفاق ساری چیزیں وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, وفاق دور ہے, وہ چیزیں نیچے لیول تک اس طرح ڈیوائیڈ نہیں ہو رہی. ان کو نیچے لیول تک جانے کے لیے سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اپنے صوبوں میں جائے. یہ بات ٹھیک تھی, بہترین تھی, جمہوریت کا تقاضا تھا, کیا. لیکن اس کے بعد جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ جو پرابلم اس وقت تھی
وہ پرابلم آج بھی موجود ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے وفاق پہ پیسے رکے رہتے تھے, اب وہ آ کے وزیر اعلیٰ کے پاس رکے رہتے ہیں, اور وہ اپنی اپنی وزیر اعلیٰ, آپ سندھ کی دیکھ لیں, کئی منسٹریاں وہ وزیر اعلیٰ بحیثیت خود وزیر اعلیٰ بھی ہیں, اور کئی منسٹریاں رکھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان منسٹریز کے تھرو فنڈز ایلوکیٹ ہونے, وہ کام ہونے, وہ ساری فائلیں انڈیپینڈنٹلی ایک سمجھے بادشاہت کے طور پہ وہ سب کچھ وہ مینیج کر رہے ہیں. ابھی بھی پرابلم وہاں پہ کہاں ہے؟ پرابلم وہاں پر ہے کہ جو آپ کے, میں مرتضی وہاب صاحب کی بات پہ آ رہا ہوں دوبارہ, کہ وہ ان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میری ہی پارٹی کے وزیر اعلیٰ مجھے حقوق نہیں دے رے. ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹس, جو مصطفیٰ کمال صاحب جو کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, وہی مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے. ان کے ساتھ بھی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کہتے تھے یہ کہہ نہیں رہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ان کے اپنی پارٹی کے ہیں, نہیں کہہ سکتے یہ. اچھا, دوسری بات یہ, جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے, یا نعمت اللہ خان صاحب تھے, یا فاروق ستار بھائی تھے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے تھے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے, جو آج مرتضی وہاب کے پاس صاحب کے پاس نہیں آ رہے. اسی طریقے سے جو ریکوائرڈ آپ کی آبادی 4 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے کراچی کی, اس کے حساب سے جو فنڈز ریکوائرڈ ہیں, جو سیوریج کے لیے, پانی کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے, وہ ان کو مل ہی نہیں رہے. اور کیوں نہیں مل رہے؟ وہ یوں نہیں مل رہے کہ مردم شماری غلط کی جاتی ہے, کراچی کا کم گنا جاتا ہے کہ سیٹیں یہاں نہ بڑھ جائیں. یہاں سیٹیں بڑھیں گی تو وزیر اعلیٰ کراچی سے دینا پڑ جائے گا. صاحب دیکھیں, جو میئر صاحب کے انڈر میں آ رہی ہے چیز, وہ کون سا صحیح ہو رہی ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, واٹر اینڈ سیوریج بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور بہت سارے ہیں, یہ کچرا اٹھانے کے لیے گلی محلے تک میں جو ہے وہ دوسرے لوگ آ کے. اچھا, ایک چیز اور, وقت کم رہ گیا, ایک جملہ. ایم کے ایم نے الیکشن جو حالیہ جو ہوا, اس وقت تمام پارٹیوں سے یہی بات کی تھی, جو انہوں نے بھائی نے کہا کہ یہ تو کام سیاست دانوں کا ہے, ان کو کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ روٹ گراؤنڈ ایکچوئل ڈیموکریسی یو سی لیول تک جانے پہ ہے, فنڈز کی صحیح تقسیم یو سی لیول تک جائے اور ٹھیک طریقے سے لگے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں, ہم ایک محدود تعداد میں جو بڑی پارٹیاں آ رہی ہیں وہ نہیں کر پائیں, وعدے پورے نہیں کر رہے. بشیر خان صاحب, آپ سے بھی بات کرنا چاہیں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کچھ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ منٹ اب چل رہا ہے. پہلے تو وقت میں تو پھر نہیں, ہم مختصراً بتائیں, چلیں میں آپ کو 2 منٹ دے رہی ہوں, آپ بولیں. اجازت ہی لیں گے. جہاں تک سندھ کی بات ہے, ہم سندھ میں رہے ہیں, واقعی سندھ میں مشکلات بہت ہے, لیکن کسی اور تنظیم کو اس طرح کا بیان کرنا یا اس کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے پھر انگلیاں کہیں بھی اٹھیں گے کسی بھی تنظیم پہ. جہاں تک میئر صاحب کا تعلق ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, میئر صاحب خود بالکل اس میں ان ہے اور چاہ بھی رہے ہیں کہ ترقی ہو. میرا کوئی ان سے سیاسی وہ نہیں ہے, جو چیز دیکھ رہا ہوں. البتہ ایک چیز میں کہوں, یہ صرف اس کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے, جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگی کام نہیں ہو سکے گا. ٹیم ورک کو میئر صاحب کو دیکھنا پڑے گا. ٹیم اس کی ٹھیک ہوگی تو اپنے وسائل میں جو وہ کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ذوالفقار علی صاحب, اچھا, میرا اس پہ تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل ہے ان سے بالکل ہو گیا, کیونکہ دیکھیں جب وفاق سے اختیارات لینے تھے صوبوں کی طرف تو نیشنل اسمبلی میں قانون سازی کی گئی, آئین میں ترمیم کی گئی. اب ان کا کام ہے جو بھی موجودہ لوگ ہیں سندھ اسمبلی میں یہ بیٹھ کر قانون سازی کریں. اگر سٹیز کو یا ڈویژن کو اختیارات نہیں مل رہے یا مالی خود مختاری نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے میئر ہوں, تو اس کے لیے سندھ اسمبلی فورم ہے بہتر. تو وہاں جا کر خاص طور پر جو بڑی جماعتیں ہیں, چاہے اپوزیشن جماعت بھی ہے, اس کو بھی میں تو چھوٹا نہیں سمجھتا, وہ بھی تقریباً حکومتی جماعت کے برابر ہی تھوڑے بہت فرق سے, یا اپوزیشن لیڈر بھی لیڈر آف دا ہاؤس کے برابر ہی اختیارات رکھتے ہیں, کافی حد تک ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں میرا خیال ہے. تو وہ سندھ اسمبلی میں جا کر قانون سازی کریں. پھر اگر ڈویژن میں اختیارات وہ ڈسٹرکٹ کو نہیں دے رہے, تو پھر ڈویژن کے جو ہاؤس ہے وہاں پر پھر اسی طرح نیچے کی سطح پر ہوگا. اب یہ سندھ اسمبلی میں جتنی بھی پارٹیاں بیٹھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے, یہ میئر کراچی سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا اپنے سٹیز کو یا اپنے ڈسٹرکٹ کو بااختیار کرتے ہیں. وہ وہاں پہ بول سکتی ہیں, بالکل وہاں پر وہ اب ان کا کام ہے. اگر وہاں پہ بلاکیج کوئی آ رہی ہے وزیر اعلیٰ کے پاس, بالکل بالکل آواز اٹھاتے ہیں, وہاں پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ بشیر خان منتخب صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ کنور عمران علی خان صاحب کے آپ تشریف لے کے آئے. ناظرین, ذاتی مفادات کو ملکی مفادات کے لیے قربان کرنے کی ضرورت ہے, خود احتسابی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.